गुमराह एपिसोड 303। मेरी हालत कुछ बेहतर होने लगी। सच कहते हैं लोग कि मरने वालों का गम देर पा नहीं होता, आखिरकार सब्र आ ही जाता उन पर, और मुझे भी सब्र आ ही गया था। अब मैं दूसरों के साथ बैठकर कुछ हंसने बोलने लगा था। एक दिन जब मैं आसिया और फिरदौसी बेगम के साथ खुशगवार मूड में उनसे बातें कर रहा था, फातिमा भी आकर हमारी गुफ्तगू में शरीक हो गई। मैं उसे कई दिन से फिक्रमंद देख रहा था, मगर इसकी वजह मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। इस वक्त भी वो हमारे साथ बैठी बातें तो कर रही थी, मगर मैं महसूस कर रहा था कि इस दौरान उसका जहन कहीं और ही भटक रहा है। वो बातें करते करते अचानक ही किसी सोच में गुम हो जाती थी। उसकी ये हालत देखकर आखिर मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है फातिमा, मैं तुम्हें 2-4 दिन से कुछ फिक्रमंद और परेशान सा देख रहा हूँ, खैरियत तो है ना? उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोली, आपने तो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, आपको अब किसी बात की क्या परवाह है? तुमने गलत अंदाज़ा लगाया मेरे बारे में। किनारा कशी तो मैंने किसी भी तरह इख्तियार नहीं की, और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। ये आप कह रहे हैं, हालांकि आपके किसी अमल से भी ये जाहिर नहीं होता। यही मालूम होता है कि ज़िंदगी से और दुनिया से आपकी सारी दिलचस्पी सिर्फ आबी की ज़िंदगी तक ही थी। उसके बाद ना तो आपने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी हैं, और ना ही अपने किसी भी अमल से जाहिर किया है कि आपके लिए दुनिया में कोई दिलचस्पी बाकी है अभी। आपने तो कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि जिस नेक मकसद की खातिर आबी, गुलजमान और फिरोज ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी थी, उसका अब क्या बना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत नाराज मालूम होती हो मुझसे इस बात पर। आखिर क्यों? नहीं, गलत अंदाजा लगाया आपने ये। मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? मुझे क्या हक है इसका? वो उदासी से बोली, अरे तुम तो वाकई बहुत नाराज हो भाई, आखिर कुछ वजह भी तो बताओ इसकी। फातिमा के बजाय आसिया ने कहा, भाईजान, आपने जिस तरह खुद को हर मामले से अलग थलग करके एक कमरे तक महदूद कर लिया है, इस बात ने आपके सभी दोस्तों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये सब लोग आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं ये आपको, और अब आपके बगैर ये लोग अपने आप को कितना बेसहारा, बेअमान समझने लगे हैं। इस दौरान उन्होंने दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया है, खूब मुकाबला किया है उसका, और कमर तोड़ के रख दिया तंजीम की कराची में। लेकिन इस सारे वक्त में यही महसूस होता रहा है जैसे कोई फौज बगैर सालार के मैदान में उतर पड़ी है, या जैसे भेड़ों का ये ऐसा रेवड़ है जिसे किसी गल्लाबान, किसी गधेड़िए के बगैर ही हाँक दिया गया है जंगल की तरफ। लिहाजा अब हम सबकी यही ख्वाहिश है कि आप दोबारा इस जहाद में पहले जैसी दिलचस्पी के साथ शरीक हो जाएं। फातिमा इस वक्त यही कहना चाह रही है आपसे। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम लोगों से अलग तो नहीं हुआ हूँ। तुम लोग खुद ही पता नहीं क्यों दूर दूर रहने लगे हो मुझसे। अपने किसी मामले में बात तक नहीं करते हो मुझसे, ना ही कोई प्रोग्राम बताते हो, बाला ही बाला तमाम काम करते फिरते हो। ये तो आप उल्टा हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। आपकी गोशा नशीनी और ज़िंदगी से बेजारी देखकर कौन आपसे कुछ कहने की हिम्मत करता? अच्छा चलो छोड़ो इस किस्से को, अब कहो क्या बात कहना चाहती हो तुम फातिमा? कौन सा अहम मसला दरपेश है तुम्हें इस वक्त? सबसे अहम तो वो आइज़क ही है फिलहाल। यहाँ कराची में तो हमने उस पर ज़मीन तंग कर दी है, और अब मैं चाहती हूँ कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसका किस्सा पाक कर देना चाहिए हमें, वरना वो ये शहर छोड़कर भाग जाएगा और हमें उसके ताक़ुब में खैबर के उस पार तक जाना पड़ेगा फिर भी ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो हाथ आ ही जाएगा हमारे। फातिमा ने मुझे आमादा देखकर कहा, तुम इसकी परवाह मत करो फातिमा, उस कुत्ते को मारने के लिए मुझे खैबर तो क्या, दुनिया के दूसरे किनारे तक भी जाना पड़ेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन ये तुमने खैबर के उस पार जाने वाली क्या बात की है? वो खैबर पार क्यों जाएगा? यहाँ से भागकर तो उसे इसराइल जाना चाहिए। हजीमत उठाने के बाद वो इसराइल की तरफ का रुख भी नहीं करेगा जनाब आली। वो वापस जाकर अपनी कौम का सामना नहीं कर सकेगा। जिस कदर नुकसान हमने पहुंचाया है तंजीम को यहाँ, उस नुकसान का तो उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आइज़क पर ही डाली जाएगी, और मुमकिन है हुकूमत की तरफ से उसे कोई सज़ा भी दे दी जाए। चुनाचे वो इसराइल जाने के बजाय यहीं रहकर उन नुकसानात की तलाफी करने की कोशिश करेगा। मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर धुम्मन और आलिया इन दिनों खैबर पार कोहे सफ़ेद के इलाके में वाक़ तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली उस फैक्ट्री में मौजूद हैं जो कुछ ही अर्सा कबल हीरोइन तैयार करने के लिए वहाँ लगाई गई है। फातिमा के इस इंकशाफ ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे हैरानी से तकते हुए कहा, आज से पहले तो तुमने उस फैक्ट्री का जिक्र नहीं किया कभी। वो बोली, उसकी वजह यह थी कि मुझे खुद भी उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। आज ही मालूम हुआ है मुझे भी, महज इत्तेफाकन। लेकिन आइज़क वहाँ जाकर क्या करेगा, और उसके वहाँ जाने से डॉक्टर धुम्मन और आलिया की मौजूदगी का क्या ताल्लुक बनता है? बहुत गहरा ताल्लुक है। धुम्मन और आइज़क एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। वो धुम्मन से मदद की दरख्वास्त कर सकता है, और मुझे कामिल यकीन है कि डॉक्टर धुम्मन उसकी दरख्वास्त मुस्तरद नहीं करेगा। वो उसकी मदद के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही आइज़क का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और इसके लिए आपका मैदान अमल में होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई फातिमा। धुम्मन पाकिस्तान आने के बाद पूरा मुल्क उपुर करके कोहे सफ़ेद तक चला गया, और अपने इस अजीज़ दोस्त से मिलना तक पसंद नहीं किया उसने। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये आपसे किसने कह दिया जनाब आली कि वो यहाँ आया था?
وہ کراچی نہیں آیا تھا۔ پھر کراچی آئے بغیر تو اس کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کراچی نہیں آیا تھا تو پاکستان کے اس آخری کنارے تک کیسے جا پہنچا؟ کیا کوئی اور بھی راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا جس کا مجھے علم نہیں؟ کمال ہے، آپ نہیں جانتے اس راستے کو؟ وہ افغانستان کے راستے سے پہنچا ہے وہاں، سمجھے آپ؟ او اچھا، اس کا تو مجھے بالکل خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے چونک کر سنبھلتے ہوئے پوچھا، کیا تم اسے کسی طرح کراچی نہیں بلا سکتی فاطمہ؟ کیوں؟ آپ اسے یہاں کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ اس کا کراچی آنا ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ وہ آئزک کا مددگار، اس کا حمایتی بن کے ہمارے مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لے وہ اور آئزک یکجا ہو گئے تو ایک اور ایک مل کر 11 ہو جائیں گے۔ اس کی تم پرواہ مت کرو، اس بار اسے جانا نہیں چاہیے، اسے کسی طرح یہاں لانا چاہیے۔ مجھے اپنا حساب برابر کرنا ہے اس سے۔ اگر ایسا ہے تو اسے یہاں بلانے کے بجائے ہم خود چلے چلتے ہیں اس کے پاس، لیکن پہلے آئزک کا کام تو تمام کر لیں ہم۔ فاطمہ نے کہا، اس سے نمٹنے میں اگر دیر ہو گئی تو وہ دھمن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آئزک تو یہی ہے، اس سے تو ہم بعد میں بھی نمٹ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دھمن بھی وہیں رہے گا، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، وہ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ اسے اس فیکٹری کا انچارج بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فیکٹری کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے۔ اس کام کے لیے تو اسے مستقل یہیں رہنا پڑے گا۔ فاطمہ نے کہا، یہ تم نے پہلے نہیں بتایا تھا مجھے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک بات بتا کر لطف لیتی ہو، ایک ہی بار میں ساری بات کیوں نہیں بتاتے تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم پہلے اس یہودی کتے سے نمٹ لیتے ہیں۔ آج کل وہ کہاں ہے؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ جہاں کہیں بھی ہوگا جناب عالی، اس کا جلد ہی پتہ چل جائے گا، آپ بس تیار رہیں۔ اس بار ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑیں گے کیسے؟ آخر ہمیں آبی اور گلزمان کا انتقام بھی تو لینا اس سے، ہم تو اس کی بنیادیں تک اکھاڑ پھینکیں گے یہاں سے۔ آسیہ بولی، اور اس دھمن اور اس کی بیوی عالیہ کو بھی ضرور دیکھنا ہے، انہیں بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں برباد کرنے والے تو وہی ہیں۔ تم اس کی فکر نہ کرو آسیہ، دھمن کی اسرائیل نوازی کی وجہ سے تو عالیہ بھی اس سے نفرت کرنے لگی ہے، وہ بھی اس کے خلاف ہمارا ساتھ دے گی، ہم اسی کی مدد سے دھمن کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ فیکٹری بھی نہیں رہنے دیں گے ہم وہاں۔ فاطمہ نے کہا، تم کیا بات کر رہی ہو؟ وہ عالیہ تو اس کی خاص دستے راز ہے، وہ اس کے خلاف ہمارا ساتھ کس طرح دے سکتی ہے؟ آسیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں آسیہ، اب ایسا نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، وہ دھمن کی یہود نوازی کی وجہ سے اس کے خلاف ہو چکی ہے، اس نے امریکہ میں بھی میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ یہ فاطمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس کا تعاون حاصل رہے گا۔ میں نے آسیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا، یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے، وہ خونخوار عورت اگر خلاف ہو گئی ہے دھمن کے تو سمجھ لو اس دھمن کا برا وقت آن پہنچا ہے۔ آسیہ بولی، ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، اس کی تقدیر کی گردش ہی اسے اس بار یہاں کھینچ لائی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ کس کی تقدیر گردش میں آ گئی ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ شرافت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، آؤ یار، کہاں رہتے ہو تم آج کل؟ تمہاری تو صورت ہی دکھائی نہیں دیتی۔ شرافت علی دنیا دار انسان ہے بھائی، دنیا کے معاملات میں الجھائے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ خوشی کا کوئی سامان نہیں چھوڑا ظالموں نے اس کے لیے، مگر پھر بھی اس نے زندگی کا ایک مقصد، ایک مصرف نکال ہی لیا ہے۔ ہماری طرح درویشی لے کر گوشہ نشینی اختیار نہیں کر لی، پھر درویشوں کو دنیا دار لوگ کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی پڑی اس کی یہ بات سن کر۔ میں نے تو صرف ایک آپ ہی کو ہی کھویا تھا اور یوں پوری دنیا سے بیزار ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو پورا خاندان اس سے چھن گیا تھا، پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میری طرح ہمت ہار کر نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو بھائی، مجھے احساس ہے کہ میں بہت خود غرض ثابت ہوا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ میرے اختیار کی چیز نہیں تھی۔ آبی کی موت نے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم کر دی تھی میری۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا جیلانی، میں تمہیں شرمندہ ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ختم کرو ان باتوں کو، میں یہاں اس لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں نے ماں جی کے عمرے کے لیے جانے کا انتظام مکمل کر دیا ہے۔ اب تم ان سے بات کر کے مجھے بتا دو تو ان کے لیے جہاز میں سیٹ بک کرا لی جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا شرافت علی، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ آسیہ، تو جا کے بلا لا ماں کو، ہم ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں، بلکہ میں ان سے کہہ دیتا ہوں آج سے ٹھیک 7ویں دن ان کی روانگی ہے، سارا انتظام ہو چکا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے آپ نے بھائی جان، آپ یہی کہیں گے ان سے۔ آسیہ نے کہا اور اٹھ کر ماں جی کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ بولی، ماں جی کی طرف سے تو اطمینان ہو جائے گا جناب عالی اس طرح، مگر آپ نے فردوسی بیگم کے لیے بھی سوچا ہے کچھ؟ میں نے اور فردوسی نے ایک ساتھ چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ فردوسی بیگم کو کیا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا پریشانی ہے؟ کیوں فردوسی، کیا بات ہے؟ میں نے فردوسی سے پوچھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں جیلانی، انہی سے پوچھیں آپ، میں تو خود نہیں سمجھ سکی ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ کیوں فاطمہ، کیا بات ہے؟ صاف صاف بات کرو، کون سی گرہ ہے تمہارے دل میں فردوسی بیگم کی طرف سے؟
گرا ورا کوئی نہیں ہے جناب عالی، آپ شک نہ کریں کسی بھی قسم کا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ماں جی کا تو آپ لوگوں نے معقول انتظام کر دیا ہے، لیکن کیا فردوسی بیگم کا بھی کچھ خیال کیا ہے آپ نے؟ آئزک سے جو خطرہ ماں جی کو ہو سکتا ہے وہی ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی حفاظت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ فاطمہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ خیال کیوں آیا تمہارے دل میں؟ کیا تمہارے خیال میں انہیں یہاں ہمارے ساتھ کوئی خطرہ ہے؟ شرافت نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے شرافت بھائی، لیکن اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو اب آئندہ یہ حالات نہیں رہ سکیں گے۔ بہت جلد ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا ہے ہمیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو ابھی کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ اس جہاد میں ہم سبھی کام آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ان کا کیا بنے گا؟ فاطمہ بولی۔ فردوسی نے جلدی سے کہا، اس سلسلے میں آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں اپنی تقدیر کو آپ لوگوں کی تقدیر سے وابستہ کر چکی ہوں۔ جو کچھ آپ سب کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں کوئی اکیلی تو نہیں ہوں۔ یہ فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے فردوسی بیگم، یوں سمجھ لے کہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں اس وقت، اور کس وقت کس لمحے کیا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا، چنانچہ غیر یقینی حالات میں آپ کا ہمارے ساتھ رہنا دانش مندی نہیں ہے۔ شرافت علی بولا، دیکھیے شرافت بھائی، یہ دل دکھانے والی باتیں نہ کریں میرے ساتھ، میرا ہے کون اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا؟ یہاں رہ کر اور آپ لوگوں کی خدمت کر کے جو خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے، جو دلی سکون مجھے ملتا ہے، اسے کیوں چھین لینا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، مجھ سے یہ خوشی نہ چھینے جو زندگی میں پہلی بار حاصل ہوئی ہے مجھے۔ میں آپ لوگوں پر بوجھ ثابت نہیں ہوں گی، خدمت کرتی رہوں گی آپ سب کی۔ اسی وقت ماں جی اور آسیہ آ گئی وہاں۔ میں ماں جی کی موجودگی میں اس بحث کو جاری نہیں رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس موضوع کو ٹالتے ہوئے ماں جی سے مخاطب ہو کر کہا، آئے ماں جی، ادھر آ جائے میرے پاس۔ وہ میری طرف آ کر میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسے ہو بیٹا؟ کس لیے تم نے بلایا مجھے اس وقت؟ ماں جی، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ جس مقصد کی خاطر میں نے کراچی بلوایا تھا آپ کو، وہ مقصد پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سارے انتظامات ہو چکے ہیں، بس اب آپ تیار ہو جائیں، ٹھیک 7ویں دن روانگی ہے آپ کی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، تم کہاں بھیج رہے ہو مجھے 7ویں دن؟ وہیں ماں جی جہاں جانے کے لیے ہر صاحب ایمان مسلمان بے چین رہتا ہے۔ میں نے بتایا نہیں تھا کہ آپ کو عمرے پر بھیجنے کا بندوبست کر رہا ہوں؟ اب وہ بندوبست ہو گیا ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ ماں جی کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے، وہ مسرت آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو نے بہت اچھا کام کیا بیٹا، بڑی خواہش تھی مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی، اس آستانے پر حاضری دینے کی اور اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کی۔ وہاں جا کر میں تیرے لیے سونے رب سے دعا بھی کروں گی۔ سنتے ہیں اس گھر میں مانگی جانے والی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ میں بھی دعا کروں گی اللہ سے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں تیری ساری مشکلیں آسان کر دے، تیرے اور اس پاک سرزمین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور تم دونوں بہن بھائیوں کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنوار دے۔ آسیہ نے ماں جی سے کہا، آپ کو پتا ہے ماں جی، آپ کے لیے سعودی عرب جانے کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ بھائی جان نے یہ کام کیا ہے سارا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ماں جی بولی، اگر جیلانی نے سارا کام نہیں کیا تو کیا تو نے کیا ہے؟ شرافت جلدی سے بولا، ہاں ماں جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ آسیہ یوں ہی مذاق کر رہی ہے آپ سے، یہ سارا کام جیلانی نے ہی کیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ماں جی، اس شرافت علی کی بات کا یقین نہ کرنا آپ، آسیہ نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، یہ کام میں نے نہیں، آپ کے اس بیٹے شرافت علی نے ہی کیا ہے۔ اس کے ایک عزیز ہے وہاں جدہ میں، آپ وہیں ٹھہریں گی جا کر، اور وہاں آپ کے سارے معاملات اور ضروریات بھی انہی کے ذمے ہیں۔ جو کچھ وہ خرچ کریں گے وہاں، وہ شرافت علی نے یہاں ان کے گھر والوں کو دے دیا ہے۔ پورے 6 ماہ کے اخراجات پہلے ہی دے دیے اس نے، ضرورت پڑی تو اور دے دیے جائیں گے۔ ماں جی حیران سی شرافت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہی ہوں نا ماں جی، اور یہ جیلانی بھائی ہے میرا، اس رشتے سے میرا جو کچھ بھی ہے وہ جیلانی کا ہی تو ہے۔ ماں جی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتی ہوئی اٹھی اور شرافت علی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میرے بچے، کیوں نہیں، تو بھی تو میرا بیٹا ہی ہے۔ پھر 6 دن ماں جی کے سفر کی تیاریوں میں اس طرح گزر گئے کہ کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ 7ویں دن کی صبح عین فجر کی نماز کے وقت PIA کا ایک دیو ہیکل جمبو جیٹ ماں جی کو سوئے حرم کی طرف لیے جا رہا تھا۔ میں نگاہوں سے دور ہوتی آسمان میں جلتی بجھتی سرخ اور سبز روشنیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، اس وقت تک جب تک وہ نظر آتی نہیں۔ ان کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد میں نے ایک لمبی مطمئن سانس لی اور واپسی کے راستے کی طرف مڑ کر آہستہ آہستہ سب کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ عین اس لمحے جب میں کار کا دروازہ کھول کر اندر پاؤں دھر چکا تھا، کسی نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑ کر دبایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے فاطمہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور اس کی نظریں ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف کسی چیز پر مرکوز تھیں، اور میرے شانے پر اس کی گرفت آہستہ آہستہ اس طرح سخت ہوتی جا رہی تھی جیسے وہ اندر ہی اندر کسی اضطراب میں مبتلا ہو۔ اس کی ایک کیفیت دیکھ کر میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں،
وہ عالیہ ہی تھی، 100% عالیہ۔ سرمو فرق نہیں تھا، اور شبے میں اگر کوئی گنجائش ہوتی بھی تو اس کے ساتھ آئزک کی موجودگی نے اسے یکسر ختم کر دیا تھا۔ یقیناً اسی وقت آنے والی کسی پرواز سے عالیہ کراچی پہنچی تھی اور آئزک اسے خود ریسیو کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے کار پارکنگ کی طرف ہی چلے آ رہے تھے، اور ان کے آگے آگے ایک شخص دونوں ہاتھوں میں 2 بھاری بھرکم سوٹ کیس اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ میں نے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی کاروں کا جائزہ لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہاں آئزک کی کار کون سی ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہاں 8-10 کاریں موجود تھیں، اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان میں سے آئزک کی گاڑی کون سی ہو سکتی ہے۔ سوٹ کیس اٹھا کر ان دونوں کے آگے آگے آنے والے آدمی نے جلدی میری یہ مشکل آسان کر دی۔ اس نے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی ہمارے بائیں جانب ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز بینز کے پیچھے جا کر دونوں سوٹ کیسوں کو زمین پر رکھ کر کار کی ڈکی کھولی۔ میں نے جلدی سے اپنی کار میں گھستے ہوئے فاطمہ سے کہا، جلدی سے اندر آ جاؤ، وہ دونوں بہت قریب آ گئے ہیں، تم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے ان میں سے کسی کی بھی۔ فاطمہ نے تیزی سے کار کی عقبی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھستے ہوئے کہا، کیا خوب اتفاق ہے یہ بھی، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اس لمحے، ورنہ یہ بہترین موقع ملا تھا ہمیں۔ میں نے افسوس سے کہا، کیا ہوا، کون دکھائی دے گیا تم لوگوں کو جس کے لیے ہتھیار یاد آ گئے؟ آئزک تو نہیں ہے کہیں؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، وہ سامنے بائیں طرف جو سیاہ مرسیڈیز بینز دکھائی دے رہی ہے وہ اسی کی ہے، اسے نگاہ میں رکھنا۔ کہاں ہے وہ یہودی کتا، ذرا مجھے بھی تو دکھائیں۔ آسیہ نے عقبی سیٹ سے گردن اچکا کر باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے عالیہ دکھائی دی، وہ اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے یہ تو عالیہ ہے بھائی جان، اسے دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ ہاں دیکھ چکا ہوں میں اسے بھی، اور اس کے ساتھ جو شخص ہے وہی آئزک ہے۔ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ سرحدی علاقے میں ہیروئن تیار کرنے والی کسی فیکٹری میں ہے، اور ڈاکٹر دھمن اس فیکٹری کا نگران ہو کر آیا ہوا ہے۔ یہ دونوں افغانستان کے راستے آئے ہیں نا یہاں؟ آسیہ نے سوال کیا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، یہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ عالیہ کے کراچی آنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں ان کی کار کا تعقب کر کے آئزک کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے، اس کے بعد سوچیں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ فاطمہ نے آسیہ کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ شرافت علی بولا، یار وہ اپنا مرحوم دوست آبی ٹھیک ہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں ہتھیاروں کے بغیر کبھی گھر سے قدم باہر نہیں رکھنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کن حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اب اگر اس وقت ہتھیار ہوتے ہمارے پاس تو آئزک بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو اس وقت ہم یوں بالکل نہتے نہ ہوتے، وہ مسجد جانے کے لیے بھی ہتھیار ساتھ لے کر نکلتا تھا۔ میں آبی کو یاد کر کے اداس ہونے لگا۔ شرافت علی نے مجھے زیادہ دیر اس کیفیت میں مبتلا نہیں رہنے دیا۔ وہ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ کون لوگ روانہ ہو رہے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کہاں پہنچے ہوئے یار تم؟ میں اس آئزک اور عالیہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ دیکھو ان کی کار پارکنگ ایریا سے باہر نکل رہی ہے۔ او ہاں تو کھڑے کیوں ہو؟ ان کا پیچھا کرو نا یار، نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا ان کی کار کو۔ ایک منٹ ذرا مجھے یہ دیکھ لینے دو کہ کوئی اور تو ان کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کیے بغیر چلا آیا وہ ایئرپورٹ تک، اتنا بے پرواہ بے جگرا تو وہ ہو نہیں سکتا۔ شرافت علی نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ اطراف پہ نظریں دوڑائی۔ کئی ٹیکسی اور کاریں ادھر ادھر سے نکل کر آئزک کی کار کے پیچھے اسٹار گیٹ کی طرف جا رہی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی گاڑی مجھے نظر نہ آ سکی جسے شرافت علی کے خیال کے مطابق آئزک کے محافظوں کی کار کہا جا سکتا۔ شرافت علی بھی کسی ایسی کار کا سراغ پانے میں ناکام ہو گیا۔ پھر وہ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حیرت ہے کوئی ایسی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اتنی سویرے ادھر آتے ہوئے اس نے اس کی ضرورت نہ سمجھی ہو۔ اس وقت بے ضرورت تو کسی کے گھر سے نکلنے کا امکان نہیں ہوتا نا، سبھی گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی تو محض اتفاقاً ہی خلاف توقع یہاں موجود ہے اس وقت۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی فاطمہ بولی، آئزک جیسی لومڑی کی فطرت رکھنے والوں سے ایسی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی، یہ محض خیال ہے آپ کا۔ وہ دیکھیں ادھر پارکنگ سے باہر سڑک کے کنارے اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی کار ہمارے پیچھے روانہ ہو رہی ہے۔ میں نے اور شرافت علی نے ایک ساتھ اس سمت دیکھا، واقعی ایک کار اس گھنے درخت کے نیچے سے نکل کر سڑک پر چڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو فاطمہ کہ یہ کار ہمارے پیچھے آ رہی ہے اور یہ ہمارے دشمن کی کار ہے؟ وہ جس طرح اچانک تاریکی سے نمودار ہوئی ہے اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو۔ ٹھیک ہے تم اس گاڑی کا خیال رکھو، ہم آئزک کی کار کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ آئزک کی کار ہم سے بہت آگے نکل چکی تھی، ہمیں خاصی دیر ہو گئی تھی نکلنے میں، اس کے باوجود اسٹار گیٹ پہنچنے تک ہم نے اس کار کو جا ہی لیا۔ اسٹار گیٹ سے نکل کر شارع فیصل پر کچھ دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ آگے جانے والی آئزک کی کار کچھ سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سڑک کے بالکل کنارے چل رہی تھی اور پیچھے سے آنے والی گاڑیاں تیزی سے اسے اوورٹیک کرتی گزرتی چلی جا رہی تھیں۔ تم نے کچھ محسوس کیا شرافت علی؟ یہ آئزک کی کار کی رفتار سست نہیں ہو گئی ہے؟ ہاں
میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے جیلانی کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ چکے ہیں اور موقع دے کر کسی نسبتاً ویران جگہ پر ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں اب بھی ان کے پیچھے چلنا چاہیے یا بچ کے نکل جانا چاہیے ان سے؟ کیا بات کرتے ہو یار، ہاتھ آئے شکار کو چھوڑ دینا چاہتے ہو تم؟ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے سختی سے کہا۔ نہیں جناب عالی، یہ مناسب نہیں ہے، اس وقت تو ہمیں نکل ہی چلنا چاہیے۔ وہ لوگ یقیناً پوری طرح مسلح ہوں گے، اس وقت خالی ہاتھ پیروں سے ان سے مقابلہ کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ فاطمہ نے شرافت علی کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے فاطمہ، لیکن اس طرح ہم آئزک کو کھو دیں گے، دوبارہ اس کا ملنا آسان نہیں ہوگا۔ عالیہ یہاں آ چکی ہے، اب آئزک کو ڈھونڈ نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے، آپ بے فکر رہیں، ہم جب چاہیں گے اس کی گردن دبوچ لیں گے جا کر۔ یہ کیوں بھول رہے ہیں آپ کہ عالیہ اس کے خلاف ہمارا ساتھ دے گی، پھر وہ اب غائب کہاں ہو سکتا ہے؟ فاطمہ کی بات ٹھیک ہی تھی، عالیہ کا کراچی آنا ہمارے حق میں ہی تھا، ایسی صورت میں ہمیں کوئی خطرناک قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے شرافت علی سے کہا، یہ ٹھیک کہتی ہے یار، فی الحال تو نکل چلو ان سے بچ کر، خواہ مخواہ خطرات سے کھیلنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ہماری کار ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اسٹیشن کے بالکل سامنے سے ایک ذیلی سڑک ڈرائیو ان سینما کی طرف جا رہی تھی۔ آئزک کی کار سیدھی نکلتی چلی گئی۔ شرافت نے تیزی سے اپنی گاڑی اس ذیلی سڑک پر موڑ کر اس کی رفتار بڑھا دی۔ آئزک کو تو ہم ڈاج دے کر نکل آئے تھے، لیکن ہمارے پیچھے جو کار آ رہی تھی اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہمارے اس سڑک پر مڑتے ہی وہ بھی ادھر ہی مڑ گئی تھی۔ میں نے اس کار کو پیچھے آتے دیکھ کر کہا، لے بھائی، ہم تو کمبل کو چھوڑ رہے ہیں پر کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا۔ شرافت نے رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں آگے ڈرائیون کے موڑ پر اس کمبل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس گاڑی میں لوگ ہیں کتنے، کچھ معلوم ہوتا تو لڑ بھڑ کر انہیں قابو کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ کس طرح بھائی، بغیر ہتھیاروں کے کس طرح قابو کر لو گے تم انہیں؟ ویسے کم از کم 4 آدمی تو ہوں گے وہ۔ 4 تو ہم بھی ہیں یار، مگر انہیں ہتھیاروں کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے ہم پر، ہتھیار نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فاطمہ بولی، آگے جو نشیب دکھائی دے رہا ہے سڑک کے کنارے، وہاں ایک دم بریک لگا دینا، میں اس نشیب میں لڑک جاؤں گی اور تم رکے بغیر آگے نکل جانا۔ وہ لوگ مجھے گاڑی سے گرتے دیکھ کر اگر وہاں رک گئے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سارا۔ مگر تم کرو گی کیا اس طرح؟ یہ تو بہت خطرناک کام ہے، چلتی ہوئی گاڑی سے باہر لڑکنا کیا کم خطرناک ہوگا؟ میں نے پوچھا، یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے جناب عالی، تم بریک لگاؤ شرافت علی۔ فاطمہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول لیا۔ کار بالکل اس مقام پر تھی جہاں فاطمہ نے بریک لگانے کا کہا تھا، لہٰذا سوچنے سمجھنے یا سوال جواب کرنے کا ذرا بھی وقت نہیں تھا۔ شرافت نے فاطمہ کی ہدایت کے مطابق ایک دم پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ گاڑی نے ایک زبردست جھٹکا کھایا، ٹائروں کے سڑک پر گھسٹنے کی آواز اس ویرانے میں گونج کر رہ گئی۔ بس ایک لمحے کے لیے گاڑی لہرائی تھی، اس ایک لمحے میں فاطمہ کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر نشیب میں لڑکتی چلی گئی اور کار پیچھے سیدھی ہو کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک بار پھر بریک لگائے اور گاڑی کو روک دیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے شرافت علی، اب کیوں روکی ہے گاڑی؟ وہ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، اور کیا کرتا، کیا فاطمہ کو یہیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ ہے؟ بیزار ہو گئے اس سے کیا؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہمارے تعاقب میں آنے والی کار اس جگہ رک گئی تھی جہاں فاطمہ گری تھی اور کار سے 2 آدمی اتر کر نشیب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شرافت علی نے جلدی سے ریورس گیئر میں گاڑی کو ڈال کر پیچھے دوڑا دیا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں تعاقب کرنے والی کار کھڑی تھی تو وہ دونوں نشیب میں اتر رہے تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کار سے 2 اور آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے تیزی سے گاڑی سے نکل کر دائیں بائیں آن ٹھہرے اور للکار کر بولے، خبردار، کار سے باہر نکلو اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔